औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन से मेरा ताल्लुक़ है। रमज़ान सीरीज़ में जैसे कि आप जानते हैं कि खुलासा कुरान बयान किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 29 पारों के खुलासे बयान किए जा चुके हैं। आज आखिरी पारा नंबर 30 का खुलासा बयान करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30। सूरह निबा मक्की है। इसमें 40 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत का मौजू बास बादुल मौत है। इस सूरत की इब्तिदा में मुशरिकीन का वो सवाल मज़कूर है जो वो इनकार और इस्तेहज़ा के तौर पर क़यामत के बारे में करते थे। फरमाया, ये लोग किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं? इस बड़ी ख़बर के मुतालिक जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं। आयत नंबर 1 से 3। कोई इसका इकरार करता है और कोई इनकार, कोई तज़ब्बुर का शिकार है और कोई इसका असबात करता है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने निबाहुल अज़ीम बड़ी ख़बर से मुराद कुरान अज़ीम लिया है। इसमें शक ही क्या है कि वाकई सबसे बड़ी ख़बर और सबसे बड़ा कलाम कुरान ही है। लेकिन सूरत के अमूमी मिजाज को देखते हुए यही कौल राज मालूम होता है कि निबाहुल अज़ीम से मुराद क़यामत ही है। अगली आयात में कुदरत इलाहिया के दलाइल और क़यामत के मुख्तलिफ मनाज़िर और जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा है। बताया गया है कि वो अल्लाह जो ज़मीन को बिछौना, पहाड़ों को मेखें, इंसान को जोड़ा जोड़ा, नींद को ज़रिए सकून, रात को लिबास, दिन को वक्त माश और आसमान पर सारी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग बना सकता है। आयत नंबर 6 से 16। वो दोबारा ज़िंदगी भी अता कर सकता है और ऐसी अदालत भी कायम कर सकता है जिसमें अवलीन और आखरीन को जमा किया जाएगा और इनके दरमियान अदल किया जाएगा। आयत नंबर 17। अदल और हिसाब के बाद किसी का ठिकाना जन्नत होगा और किसी का जहन्नुम। आयत नंबर 21 से 37। सूरत के इख्तिताम पर बताया गया है कि क़यामत का दिन बरहक है, इसके वक़ू में कोई शक नहीं। बावजूद अल्लाह के बेहद मेहरबान और रहमान होने के किसी को अल्लाह के सामने ताब गोई ना होगी। इस दिन हर शख्स का अमाल नामाए इसके सामने कर दिया जाएगा। इसके बारे में कतई फैसला सुना दिया जाएगा। इस फैसले को सुनकर काफिर ये तमन्ना करेगा, ऐ काश मैं मट्टी होता। आयत नंबर 39 और 40। मट्टी होने का मतलब तो ये है कि मैं पैदा ही ना होता। दूसरा ये, मैं तकब्बुर ना करता, मट्टी की तरह मस्कीनी और आजी इख्तियार करता। मतलब ये कि मैं इंसान नहीं हैवान होता, मुझे भी इंसानों की तरह दोबारा ज़िंदा करने के बाद मट्टी बना दिया जाता, यूं मैं दोज़ख के अजाब से बच जाता। ये तमन्ना इस वक्त करेगा जब वो देखेगा वैसे तो इंसानों की तरह हैवानों को भी ज़िंदा किया गया, लेकिन इन्हें ज़िंदा करने के बाद, इनके बामी मामलात तय करने के बाद इन्हें मट्टी बन जाने का हुक्म दे दिया गया। सूरह नाज़िआत। सूरह नाज़िआत मक्की है। इसमें 46 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत में भी क़यामत के मुख्तलिफ अहवाल और अहवाल हौलनाकियों का बयान है। इब्तिदा में अल्लाह ने मुख्तलिफ कामों पर मामूर 5 किस्म के फरिश्तों की कसम खाई है, लेकिन जवाब कसम जिक्र नहीं फरमाया। जो सया के कलाम को देख कर जवाब कसम समझ में आता है वो है, तुम्हें क़यामत के दिन ज़रूर ज़िंदा किया जाएगा। सूरह नाज़िआत बताती है क़यामत को झुठलाने वालों को क़यामत के दिन ये हाल होगा कि इनके दिल धड़क रहे होंगे। दहशत और ज़िल्लत और नदामत की वजह से इनकी नज़रें झुकी होंगी। आयत नंबर 8 से 9। लेकिन आज दुनिया में वो फ़िरौन बने बैठे हैं, अल्लाह के नबी की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन शायद इन्हें फ़िरौन का अंजाम मालूम नहीं। आयत नंबर 15 से 26। ये अकल से कोरे और अहमक ये नहीं सोचते कि जो अल्लाह मजबूत आसमान बना सकता है, शब और रोज़ का निज़ाम मुकर्रर कर सकता है, ज़मीन का फर्श बिछा सकता है, पहाड़ों को मेखें गाड़ सकता है, क्या वो इन्हें दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? आयत नंबर 27 से 33। सूरत के इख्तिताम पर मुशरिकीन का सवाल मज़कूर है जो वो वक़्य क़यामत को महाल समझकर क़यामत के बारे में करते थे
اور یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فرفتہ تھے. ان کا خیال تھا دنیا ہی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے. آیت نمبر 46. سورہ ابس مکی ہے، اس میں 46 آیات، یہاں سے آخر تک ہر صورت ایک رکوع پر مشتمل ہے، اس لیے رکوعات کی تعداد بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. اس صورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گئے جبکہ آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے. ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا. اس پہ سورہ ابس کی آیات نازل ہوئی جن میں اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی. اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے تھے کوئی کام ہے تو بتاؤ. آپ نے نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں مدینے پر والی مقرر فرمایا. یہ واقعی اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ فرمائی گئی، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ قرآن آپ کا خود تراشدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات میں ہرگز ذکر نہ فرماتے جن میں خود آپ سے باز پرس کی گئی ہے. حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے. آیت نمبر 17 سے 20. اگلی آیات میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں. آیت نمبر 24 سے 32. اور اختتام پر قیامت کے وہ ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھایا جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار پر ناکامی کی ذلت و تاریکی چھائی ہوگی. آیت نمبر 33 سے 42 تک. سورہ تکویر. سورہ تکویر مکی ہے، اس میں 29 آیات. اس سورت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے، اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہ سب کچھ بدل جائے گا. یہ سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر، ریت اور گھروندے ثابت ہوں گے. اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں. گناہ ہی گناہ، اللہ کی پناہ. دوسرے حصے میں جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، باری تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے. فرمایا گیا ہے تمہارے ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 184 اور سورہ سبا آیت نمبر 46 میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے. تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے ضمیر کا فیصلہ یہی ہوگا کہ تمہارے سامنے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں بلکہ دیوانوں کو فرزانگی سکھانے کے لیے آیا ہے. اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ تو اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے، مگر یہ اس کے لیے جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہے. سورہ نفطار مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں. اس صورت میں پہلے تو ان کی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی. آیت نمبر 1 سے 5. پھر محبت بھرے انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکرہ بن پر اتر آیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چھٹا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے اور پھر تمہیں ابرار اور فجار 2 گروہوں میں تقسیم کر دیں گے. ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے. آیت نمبر 6 سے 26 تک. سورہ مطففین
مکی ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ صورت میں بھی بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ یوم القیامہ کے احوال اس میں خاص طور پر مذکور ہیں، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کے لیے مذمت کی گئی ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6۔ تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے میں بھی اور چھپانے میں بھی، انصاف کے لینے اور دینے میں بھی۔ جو شخص اپنے لیے تو پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں متعفف ہے۔ یوں ہی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اس طرح لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں۔ جو وعید یہاں متعففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیار لیتے ہو۔ متعففین کی مذمت کے بعد سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا گیا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 17۔ پھر ان کے مقابلے میں ان صالحہ اور ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر آئیں گی۔ آیت نمبر 22 سے 28۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ آیت نمبر 29 سے 36۔ سورہ انشقاق مکی ہے، اس میں 25 آیات ہیں۔ یہ صورتیں ہیں یعنی متعففین، انفطار، انشقاق اور تکویر۔ ان چاروں صورتوں میں قیامت کے احوال مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبلیغوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض جن کے اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 6 سے 15۔ اگلی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مرحلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید ترین ہوگا۔ آیت نمبر 16 سے 19۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی۔ آیت نمبر 25۔ سورۃ البروج مکی ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا خندق والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندق والے قصے کی نسبت حمیر کے آخری بادشاہ ذونواس یہودی کی طرف ہے جو مشرک تھا۔ اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلایا تھا جو عیسائی بن گئے تھے۔ انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکی کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں میں دہتی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ آیت نمبر 1 سے 9۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے اپنے مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر بڑا ناز ہے، لیزی کٹر اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمان پر استعمال کر رہی ہے جو دیکھتے دیکھتے پوری بستیاں اور شہر جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو کچھ ہوا کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم تھا؟ ہمارے سامنے افغانستان اور عراق میں جو آگ جلائی گئی کیا یہ آگ زونواس کی آگ سے کم درجہ کی تھی؟ نہیں، اس کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ مہلک اور خطرناک تھی۔ اس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوان، بوڑھے، بچے، مردوں اور عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمان پر برسائی جا رہی ہے اور پورے سال 50 سال سے مسلسل برسائی جاتی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے 20,000 افراد زندہ جلا دیے گئے؟
ایسے لوگوں کو وہی سنائی گئی ہے جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 10۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 12 سے 22۔ سورہ طارق مکی ہے، اس میں 17 آیات۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا، ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگراں بھی ہیں اور محافظ، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 4۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت عالیہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 9۔ سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت اور اس کے قول فصیل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے۔ کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 17۔ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیت میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت و ایمان کا راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 1 سے 3۔ یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے، اس کے حفظ و آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور اس نصیحت کو قبول کریں گے۔ آیت نمبر 1 سے 6۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کے آلائش سے پاک کر لے گا، اسے اچھے جذبات و خیالات سے سنوار لے گا، اپنے دل اور اللہ کی عظمت و جلال پیدا کر لے گا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 14 سے 19۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے، اس میں 26 آیات ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، یعنی چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، اس کی وجہ سے تھکے تھکے سے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی عبادت و ریاضت کی ہو، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے عبادت ان کی کسی کام نہیں۔ سورہ علق مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیات سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، اس نے قرآن اور کتابت کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5۔ نمبر 2، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی اور اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت۔ آیت نمبر 6 سے 8۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود۔ نمبر 3، اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ آیت نمبر 9 سے 19۔ سورہ قدر مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ سورۃ البینہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بینا اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔
زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے۔ کسی جنگل اور خلوت خانے میں نہیں، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر اعجاز کا کوئی خفیف ترین دھبا نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا۔ نمبر 2، یہ سورت دین و ایمان کی بنیادی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی تھی۔ آیت نمبر 5۔ یہ سورت اشقیہ اور سعادہ یعنی کافر اور مومن دونوں کے انجام کا بیان کرتی ہے۔ سورہ زلزلہ۔ سورہ زلزلہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ یہ سورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس میں اس زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا۔ سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ نمبر 2، لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا، بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید، اور ان میں سے ہر ایک اپنے بڑے اعمال کو جزا دیکھ لے گا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات مکی ہے، اس میں 11 آیات۔ اس میں سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا انسان بڑا ناشکرا ہے اور اس کے ناشکرے ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 7۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اس سے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کونتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی فطرت و طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی تلاش کرتا ہے، اور دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ سورہ قاریہ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ سورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور شست کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی حسنات زیادہ ہوں گے اور کسی کے سیئات، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعلق ہوگا۔ سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس سورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنے مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انحماق کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں کثر سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ آیت نمبر 3 سے 4۔ پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن و صحت فراغت کل شر مسکن کہ امن صحت فراغت کل و شر مسکن علم اور دولت جیسی نعمتوں کو کہاں استعمال کیا۔ سورہ عصر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ مختصر سورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر لوگ صرف اس سورت میں تدبر کر رہے ہیں تو یہ سورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالحہ، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین۔ سورہ حمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیات ہیں۔ سورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ پس پش کسی کے عیب بیان کرنا اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری کسی کو
اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا تانا دینا، اس کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کی عادت ہے۔ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسری بیماری ہے حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ کو بھول جاتا ہے، حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ بقول حضرت میاں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بھر رہا ہے دل میں حب جاؤ مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ سورت کے اختتام پر ان اشیاء کا انجام بتلایا گیا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 5 سے 8۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ سورت میں مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ جب صنعا کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے پہ چڑھائی کی تھی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیجے۔ ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ عنقریب کعبے کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ سورت میں اللہ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر قریش گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورہ ماؤن مکی ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ سورت میں اختصار کے ساتھ انسان کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا نہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ نمبر 2، دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ ان کی 3 صفات کبھی یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے، کہ نماز ادا ہی نہ کی جائے، اور دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ اور نہ ہی خشوع خضوع۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیزیں دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ سورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم و حق، شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ نمبر 3، آپ کو بشارت سنائی گئی کہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کر لیں۔ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں، اور یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا
اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ سورہ فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس لیے حضور کی بعث کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اس سے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور تسبیح اور عظمت بیان کریں۔ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اس سے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ یہ سورت اسلام کی بنیادی عقید یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2 توحید اور الوحیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نذر قربانی، تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ مشرکین اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شرک ہی تھا۔ نمبر 3 توحید ذات اور اسماء و صفات۔ توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم ہے، وہی قدرت، وہی تصرف اور وہی سمع و بصر ثابت کر دیتا ہے، جو حقیقت میں صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر ہے۔ سورہ فلق مدنی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات، اشرات اور ساحر اندھیرے میں ہی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ نمبر 3 پھونکنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ حاسد کے شر سے، سورہ ناس مدنی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ ماؤس 3 میں سے دوسری صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنا نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بہت مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی ہے اور ان 2 صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کی ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 مالکیت، نمبر 3 الہیت۔ یہ تینوں صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بھی نقطہ سمجھ لیا جائے کہ سورہ خلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آیات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں 4 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے
اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 30 کا بھی اختتام ہو گیا، اور یوں قرآن مجید کا جو سلسلہ خلاصہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ آج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے انسان جو دین کے معاملے میں بالکل جاہل تھا اور اسے ہمت دلائی، کیونکہ گزشتہ سال بھی میں نے بڑی ہمت کی تھی، لیکن میں کسی طور پر جو ہے یہ کر نہیں سکا، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اور اس کے اندر تقریباً 12.5 سے 13 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، اور ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے اس کی ایڈیٹنگ کرتے کرتے تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے، تو اس طریقے سے 60 گھنٹے کی ایڈیٹنگ ہے اور 12.5 کی یہ ہے، تقریباً 72 سے 75 گھنٹے میں لگے ہیں اس سارے کام میں مکمل کرتے ہوئے، اور کئی مرتبہ کوشش کی ہے، کیونکہ کئی اردو کے حروف اتنے مشکل آ جاتے تھے جو عام زبان میں ہم نے نہیں پڑھے، تو اس میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو معاف کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی میری دعا ہے کہ اس کلام پاک کو، اس خلاصے کو میری آخرت کا ذریعہ بنا دیجیے گا۔ پروردگار مجھ سے جب میں دنیا سے جاؤں اور پروردگار آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو اس وقت مجھے اس کلام پاک کا خلاصہ بیان کرنے کے سبب ہی پروردگار معاف کر دیجیے گا۔ جو لوگ انہوں نے سنا وہ بھی پروردگار ان کو بھی اجر عطا فرما، جنہوں نے مسلسل سنا، حوصلہ افزائی کی، اور میرے مرتے دم تک پروردگار اس نظام کو چلاتے رہے، جو پڑھتا رہے اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے، اور جو لوگ اس کو فارورڈ کرتے رہے آگے ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے، آمین۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پروردگار، جو کلام پاک پڑھا گیا اس میں جو غلطی ہوئی معاف فرما، یہ خلاصہ جو بیان کیا گیا اس میں الفاظ کا، لفظ کا، زیر زبر کا کہیں فرق رہ گیا ہو، تلفظ کا فرق رہ گیا وہ معاف فرمانا رب العالمین، اس سے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما رب العالمین۔ جس نیت سے پڑھا گیا ہے اس نیت میں تو جانتا ہے پروردگار کہ اپنی آخرت کے سبب سے خلاصہ پڑھا گیا ہے۔ مجھے سے جاہل آدمی نے جس نے 45 سال میں کبھی قرآن پاک اس انداز میں نہیں پڑھا، تو تیری توفیق سے پروردگار جب میں نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار تو مجھے میری زندگی کا مقصد بتا دے، مجھے علم دین کی راہ میں قبول فرما، تو رب العالمین میرے لیے تو نے راہیں کھول دی اور یہ کتاب میرے ہاتھ آ گئی اور میں نے پڑھنا شروع کیا دیا۔ یا رب العالمین، اس دوران جو میں نے پڑھا، جن لوگوں نے سنا، جن لوگوں نے سمجھا، اور میرے پروردگار اس کو میری بخشش کا سامان بنا دے، اور رب العالمین اس کلام پاک کی برکت سے جو پورا مہینہ، کیونکہ کئی رمضان گزرے قرآن پاک پڑھے گئے لیکن تیز رفتاری کی وجہ سے بغیر سمجھے پڑھے گئے، یہ پورا مہینہ روزانہ کی بنیاد پر کوشش کر کے اور اس کو پڑھا گیا رب العالمین، سمجھ کے پڑھا گیا اور ادب سے پڑھا گیا رب العالمین، تو اس کا اجر عطا فرما رب العالمین۔ جو یہ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے سنا، جنہوں نے سمجھا، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما رب العالمین۔ تمام بیماروں کو شفا دے دے، تمام بے حال پریشانوں کی مدد فرما رب العالمین۔
جتنا کلام پاک پڑھا گیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمائے، اور بروز قیامت ان کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما، بے شک تو نے وعدے خلاف نہیں کرتا۔ اس قرآن پاک کا سوال پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے رب العالمین 1,24,000 پیغمبران اسلام، اہل بیت، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء ہند، اولیاء پاکستان، اور رب العالمین ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دار فانی سے چلے گئے سب کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوص ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، ہمارے ددیال، ہمارے ننیال، دیکھنے والوں کے تمام والدین جو لوگ ان کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے سب لوگوں کے ددیال اور ننیال کے لوگوں کو پروردگار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رب العالمین اس پڑھنے میں جو غلطیوں معاف فرمانا، اور پروردگار اس کا اجر عطا فرمانا، اور آئندہ پروردگار علم دین کی طرف راغب فرما، علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس کلام پاک کی برکت سے جو لوگ بیمار ان کو صحت یابی عطا فرما دے، جن کے اسپتالوں میں آپریشن ہو رہے ان کو کامیابی عطا فرما دے، اور رب العالمین جہاں جہاں انسان پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور عطا فرما دے۔ جو لوگ پروردگار عید کے موقع پر اپنے گھر جا رہے ہیں سال بعد، باہر ملکوں سے آ رہے ہیں، ان کو خیر و عافیت سے منزلوں پر لے جا، اور خیر و عافیت سے واپس لے آ ان کے کاموں پہ، آمین۔ کسی قسم کے حادثے سے، کسی قسم کے فراڈ سے، کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف سے بچا کر، جو بچے گھر پہ اپنے ماں باپ کا انتظار کریں رب العالمین ان کو ان سے ملا دے، بے شک ان کے ساتھ ملا دے۔ رب العالمین جو لوگ لا علاج مرضوں مبتلا ہیں، رب العالمین ہماری بہن بھی لا علاج مرضوں مبتلا ہے، رب العالمین کو شفا عطا فرما، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے دعا کے لیے کیا ہے رب العالمین دلوں کے حال سب کی دعاؤں کو، سب چیزوں کو پورا فرمائے رب العالمین۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے رب العالمین ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی ورک نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔